अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का सबका लास्ट वीक कैसा गुजरा? उम्मीद है खैर आफियत के साथ आप सब लोग अपने फैमिली के साथ होंगे। तो इंशाअल्लाह चलें हम आज अ, अल्लाह के इस बात पे शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक दफ़ा फिर मौका दिया कि हम एक साथ यहाँ बैठे हैं और अल्लाह की किताब को समझने के लिए यानी दिल से राज़ी हैं और ख्वाहिश रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अब हम अपना सेशन का आगाज़ करते हैं दुआओं के साथ। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। और जो हम आजकल दुआ पढ़ रहे हैं वो है अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी आमीन। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जो अपनी किताब पढ़ रहे हैं आजकल, नमाज और उसका तरीका, और उसमें हमने सजदे तक जो है किया था। लेकिन मैं सोच रही थी कि आज मैं आपको इससे पहले कि कोई चीज़ और सिखाऊं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ फीडबैक मिली है कि कुछ सिस्टर्स जो है ना वो कंफ्यूज हो रही हैं। तो उसमें मैंने सोचा कि बजाय इसके कि हम आगे बढ़ें, आज हम थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हम सीख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से नमाज पढ़ना, तो उसका जनरल मीनिंग ये होता है कि हम यानी और जब हम ये भी बात करते हैं कि यानी हमारी इबादत जो हैं वो उसी वक्त काबिल कबूल होंगी जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे होंगी। तो मेरे ख्याल से इन दो चीज़ों में कुछ सिस्टर्स कंफ्यूज हो गई हैं कि यकीनन हमारा तरीका वो होगा जैसे इबादत का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। लेकिन हर तरीके में आप देखिए कि चाहे इबादत का कोई भी काम हो, ठीक है ना, हम रिचुअल्स की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो उसमें देखिए उसको अदा करने के ना लेवल्स होते हैं। एक तो ये है कि इंसान फर्ज के दर्जे पे उसको अदा करे, यानी विच इज बेयर मिनिमम, ठीक है ना। तो बेयर मिनिमम जो होता है वो क्या होता है कि आपका फर्ज अदा हो जाता है, कबूल हो जाता है, राइट। दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फुलफिल दैट ऑब्लिगेशन, चाहे वो नमाज है, रोजा है, ज़कात हो, ठीक है ना। तो उसमें जो एक फर्ज के दर्जे पे करने वाली चीज होती है, एक हमारा यानी इबादत का एक दर्जा होता है वो। फिर उससे बढ़ के होता है कि हम जो है उसमें मजीद यानी उसको बढ़ के थोड़ा सा ज्यादा हम उसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और सबसे बेहतरीन जो एक होता है वो है, जो लेवल है वो है एहसान के दर्जे पे काम करना। वो हम दुनिया के कामों में भी अगर आप देख लें कि बाज़ औक़ात जो है हम हमें कोई काम दिया जाता है, कोई हमें यानी एक कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसको बाज़ लोग बिल्कुल बेयर मिनिमम के लेवल पे करते हैं। यानी ठीक है, बस उनको जो जिम्मेदारी दी गई उन्होंने वो पूरी कर ली, यानी वो उसको उन्होंने कंप्लीट कर लिया वो टास्क, ठीक है ना, वो कबूल हो जाएगा, वो एक्सेप्टेड होगा। और कुछ लोग अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं होती लेकिन उसको अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं उसको काम, वो उनके करते हैं तो ये उनकी अच्छाई होती है। तो इसी तरह से आप फिलहाल हम जैसे हम नमाज को देख रहे हैं, तो मैं आपको जो चीजें बताती हूँ कि देखिए ये क़याम है, वो रुकन है, और ये जो है पिलर है नमाज का। तो आपने एक टर्म सुनी होंगी ना कि ये रुकन है, ये वाजिब है, ये फर्ज है, और ये मुस्तहिब है, और ये सुन्नत है। ये सारी टर्म्स आप लोगों ने सुनी होंगी। तो रुकन या फर्ज जो है, जिसको हम कहते हैं कि ये फर्ज है, इसमें करना फर्ज है हमारे ऊपर, या ये इस चीज का पिलर है, ये रुकन है, उसका क्या मतलब होता है कि जब तक ये चीज अदा ना की जाए वो चीज वो काम पूरा नहीं होगा, उसका फर्ज अदा नहीं होगा, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आज हम तो उसमें आप वो हमें करना किस तरह से है कि हम
طریقہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا کہ آپ کیسے کھڑے ہوئے نماز میں. جیسے ہم نے سیکھا کہ بھائی قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہونا ہے ہمیں, اور ہمیں یعنی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری ہم نے سیکھی تھی نماز سے پہلے نا, کہ ہم کیسے کھڑے ہوں گے اور سب کچھ. تو وہ لازم ہے ہم پہ کرنا, اور وہ کس طرح سے کریں گے وہ بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں بتایا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو پلرز آف صلاح ہیں اس میں قیام ہے, ٹھیک ہے نا. تو قیام کرنا یعنی قیام اٹ سیلف کس طرح سے کیا جائے گا کہ ہم قبلے کی طرف رخ کھڑے ہوں گے, ہم یعنی فرملی کھڑے ہوں گے, ہم جھول نہیں رہے ہوں گے, سوئنگ نہیں کر رہے ہوں گے ادھر سے ادھر, اور یعنی پوری توجہ کے ساتھ میں. تو یہ ہے اس کا یعنی آپ نے قیام کیا, اس کا آپ نے فرض ادا کیا. اور اس میں پھر کرنا کیا کیا ہے, تکبیر تحریم کہنا. جیسے نماز میں جب ہم شروع کرتے ہیں کھڑے ہوئے تو اس کے بعد کیا کہیں گے, تکبیر تحریم اللہ اکبر, یہ کہہ کے ہم نماز میں داخل ہوں گے. یہ نہیں کہا تو پھر نماز میں انٹر ہی نہیں ہوئے. یہ انٹر ہونے کا طریقہ ہے نماز کو. تو یہ کھڑا ہونا, تکبیر تحریم کہنا, پھر اس کے بعد ریسائٹیشن آف سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ کا پڑھنا قیام میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ منیمم ریکوائرمنٹس ہے, فرض ہیں, پلرز ہیں. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی آپ کی. یعنی انسان کی نماز کا فرض ادا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سورہ فاتحہ ایٹ لیسٹ اس میں ریسائٹ کرے وہ, ٹھیک ہے نا. باقی چاہے دعائے استفتاح پڑھیں یا نہ پڑھیں گے مستحب ہے, مسنون ہے, ثواب ملے گا. سورہ فاتحہ کے بعد کچھ قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں, کوئی سورت پڑھتے ہیں, مسنون ہے, مستحب ہے, ثواب ملے گا. نہیں پڑھیں گے نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرنس آپ لوگوں کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. کیسے پڑھنا ہے, یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنا, کس طرح سے پڑھا, ٹھیک ہے. اور تکبیر تحریم آپ نے کیسے کہی, کوئی اپنے طریقے سے تو نہیں کہیں گے نا. تو جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا ہے, ادا کرنا ہے, کہ آپ نے وہ پلر, وہ رکن کس طرح سے ادا کیا, ٹھیک ہے نا. قیام کس طرح سے کریں گے, جو میں نے آپ کو بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو قیام کرنا اٹ سیلف یہ فرض ہے, ٹھیک ہے. تکبیر تحریم کہیں گے, کس طرح سے کہیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں سکھایا اس طریقے سے کہیں گے, ٹھیک ہے. ریسائٹیشن آف سورہ فاتحہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اسی طرح سے رکوع کرنا, یہ پلر ہے, یہ بھی فرض ہے, رکن میں آتا ہے. رکوع کرنا ضروری ہے, وہ رکعت پوری نہیں ہوتی جس میں رکوع نہ کیا جائے. تو رکوع کرنا, اس کا طریقہ ہم نے سیکھا. رکوع کیسے کریں گے, اپنی کمر کو پورا یعنی جھکانا ہے 90 ڈگری, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ ہے رکوع کرنا, ٹھیک ہے. رکوع کا طریقہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے کا طریقہ, جو میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتایا تھا. اب رکوع میں کیا کیا پڑھنا ہے, اس میں پھر چیزیں آ جاتی ہیں کہ فرض کا کیا درجہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم ایک دفعہ پڑھنا آپ کا رکن ہے, فرض ہے, وہ کہنا آپ کے لیے لازم ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے لازم ہے. زیادہ کہیں گے مستحب ہے, مسنون ہے, ثواب ملے گا. اس کے علاوہ سبحان ربی العظیم کے علاوہ آپ کو اور بھی دعائیں بتائی گئی تھی, تسبیحات بتائی گئی تھی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کے لیے, اپنی نماز کو لمبا کرنے کے لیے. وہ فرض نہیں ہے, کسی کو یاد نہیں ہوتا, وہ نہیں کرتا, آپ کی نماز ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی. تو اس میں پریشان نہ ہو, ٹھیک ہے. کہ ہم یہ سسٹر نائلہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں یہ دعائیں, اور ہم نے تو یاد نہیں ہے تو پتہ نہیں ہماری نماز ہو رہی نہیں. میں نے آپ کو کلیئرلی بتایا تھا, لیکن شاید آپ لوگ کچھ کنفیوز ہو گئے. تو یہاں پہ اس بات کو آپ لوگ کلیئر کر لیں کہ جو رکوع میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے, فرض آپ کا ادا ہو گیا. اس کے بعد آپ جو کچھ بھی رکوع میں پڑھتے ہیں وہ مسنون ہے, ثواب ملے گا آپ کو. نہیں پڑھیں گے آپ کا ہماری نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد جب ہم نماز سے کھڑے ہوتے ہیں, قوما کرنا, سیدھا کھڑا ہونا, یہ پلر ہے, رکن ہے. اس کے بغیر آپ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر وہ قوما نہیں کرتا اور وہ سیدھا رکوع سے ہلکا سا اٹھا, پورا سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا اور سجدے میں چلا گیا, تو اس نے یہ ایک رکن مس کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ضروری ہے کرنا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیز ضروری ہے کرنی,
ٹھیک ہے, یہ جو کیا فرض کے درجے پر ہے. اس کے بعد 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا, جو میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ کون کون سی 7 بونز ہیں, ٹھیک ہے, وہ کرنا ضروری ہے, ان کا زمین پہ ٹچ ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ سجدے کے بعد سیدھا بیٹھنا, یہ نہیں ہے کہ ہلکا سا اٹھے سجدے سے, پورا بھی نہیں اٹھے, بیٹھے اور دوبارہ دوسرے سجدے میں چلے گئے, تو یہ بھی کرنا ضروری ہے, جس کو ہم نے جلسہ کہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو ایک سجدے کے بعد سیدھا بیٹھنا, اس میں اپنی کمر کو سیدھا کرنا, یہ ہے آپ کا پلر, ٹھیک ہے, یہ کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا, سیدھی اپنی بیک کو سیدھا کرے, سیدھا بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے, یہ طریقہ ہے. اب اس میں آپ کیا پڑھیں گے, سبحان رب اغفر لی رب اغفر لی, ٹھیک ہے, یہ مسنون دعائیں ہیں, نہیں پڑھتے نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یہ مسنون چیز ہے, لیکن بیٹھنا اٹ سیلف یہ آپ کو ضروری ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ضروری ہے. اس کے بعد یہی جو بات ہے جلسے کی بات ہوئی کہ سٹنگ, یہ تو ایک تو یہ کہ سجدے سے پورا سیدھا بیٹھنا ہے, کمنگ اپ فرام دا سجدہ, پھر سٹنگ کاملی بٹوین 2 سجدہ وچ از جلسہ, کہ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ بس وہ ایک حرکت ہی چل رہی ہے, نہیں مسلسل آپ ایک موشن میں ہیں, نہیں, سکون سے بیٹھے انسان چند ایک آدھ لمحے کے لیے, ٹھیک ہے, منیمم یہ ہے. اس کے بعد جو لاسٹ تشہد ہے, ٹھیک ہے, اس میں بیٹھنا ضروری ہے, لاسٹ تشہد. اس کے بعد ریسائٹیشن آف اتحیات پڑھنا ضروری ہے تشہد میں. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے اتحیات میں. اس کے بعد ٹھیک ہے, جب اتحیات پڑھتے اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا. پھر اس کے بعد آخری سلام, لاسٹ تسلیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہم یہ سب سیکھیں گے, یہ کرنا ضروری ہے, رکن ہے. التمانینہ, اطمینان سے نماز کو ادا کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. مینٹیننگ دا آرڈر آف ارکان, یعنی جو آرڈر ہے کہ پہلے قیام ہوگا, پھر رکوع ہوگا, پھر کھڑے ہوں گے, پھر یعنی سجدے میں جائیں گے, یہ سب اس آرڈر میں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پہلے کوئی نماز شروع کرے تو رکوع سے نماز شروع کر دے, یا سجدے سے نماز شروع کر دے, یا سجدے کے بعد وہ رکوع کرے, اور یعنی اسی جو آرڈر ہے, ترتیب ہے, وہ بدل دے. تو ایسا نہیں ہے, آپ کو یہ مینٹیننگ دا آرڈر آف ارکان یہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں نماز میں آپ نے کسی بھی مسلمان نے کر لی, اس کی نماز ہو گئی, قبول ہو گئی, ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں سکھایا, یا ہم طہارت کے کچھ مسائل سیکھتے ہیں, یا ہم نماز کا جو صحیح طریقہ ہے کہ کس طرح سے کھڑا ہونا ہے, کیسے یعنی جھکنا ہے رکوع میں, کیسے جو ہے سجدہ کرنا ہے, بعض اوقات وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے جو ہم نے بیک ہوم اپنا گھر میں سیکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اپنے ایک ٹریڈیشنل ہمارے فیملی میں اپنے پیرنٹس سے سیکھا, اپنے ٹیچر سے سیکھا, جہاں سے بھی سیکھا, وہ ایک ہم نے سیکھا تھا, اور وہ ہم اس پہ پڑھ رہے تھے. اب جب کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس علم آتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, وہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے, قوما کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم سجدہ شاید ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے, اور شاید ہم جو ہے نا سیدھا بیٹھ جلسہ نہیں کر رہے تھے, تو یعنی ہمیں پریشانی ہوتی ہے. تو کیا ہے, یہ ہمارا دین میں اتنی آسانی ہے, اتنا ہمارا دین جو ہے نا وہ بیوٹیفل دین ہے, کہ جب اپنی لا علمی کی وجہ سے ہم نے کوئی غلطی کی, تو اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے, وہ انشاءاللہ معاف کرے گا. وہ ہماری جو ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں کی تھی نا وہ غلطی, اور جب غلط طریقے سے کچھ کر رہے تھے اگر, تو اس چیز کا اطمینان رکھے. لیکن اب جب سمجھ میں آ جائے, آپ سیکھ لیں, دوسروں کو بھی سکھائیں, اور پھر صحیح طریقے سے اس کو کر لیں. تو یہ بہت سمپل بات ہے, اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہم آپ کو سکھا رہے ہیں, تو تھوڑا سا صبر سے کام لیں, انشاءاللہ پورا ہم یہ سیشن ختم کریں گے نا, تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یعنی اس میں کیا پلرز ہیں اس کے, پھر وہ پلر مس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, پھر جو اوبلیگیشنز واجبات کیا ہیں. انشاءاللہ ابھی دیکھیے ٹائم نہیں رہا, ورنہ ہم جو ہے اس پہ بات کرتے, کچھ تو ویسے ہم نے بات کر لی ہے, اگر وہ مس ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے, اور آپ لوگوں کو یہ سب تصویریں بھی دکھائی تھیں ہم نے, اور ہم نے بہت ڈیٹیل سے یہ ساری چیزیں بات کی تھی. تو انشاءاللہ آپ لوگ اس چیز کو یاد رکھیے گا, اور کوئی کوسچن ہو تو کلاس کے بعد آپ کو جو موقع دیا جاتا ہے تو اس میں آپ پوچھیے اپنا, کوئی کنفیوژن ہو, یا آپ جو اگر آپ گروپ میں ہیں تو آپ اپنے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے.
جزاک اللہ خیر. اب میں سسٹر سعدیہ سے کہوں گی کہ وہ اپنے تجوید کا لیسن کا آغاز کریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا علم کا یہ سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا کرے اور ہم کو سیکھنے سکھانے والوں میں شامل رکھے. تو اپنے تجوید کا لیسن شروع کرتے ہیں. ہم نے اپنے تجوید کے لیسن میں لاسٹ ویک اپنی صفات لازمہ متضادہ ختم کر لی تھیں. اب آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہاں کہ ہم جو ہے وہ صفات دیکھیں گے جن کا کوئی متضاد نہیں ہے، جس کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے. تو اس میں دیکھیں یہ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. صفات لازمہ پرماننٹ کیریکٹرسٹک، اس میں ہم نے دیکھا تھا کوالٹیز وتھ اپوزٹ. الحمس اور ہمس کا اپوزٹ جہر، شدہ کا اپوزٹ رخاوہ، استعالہ کا استفال، اطباق کا اپوزٹ انفتاح اور الاذلاق کا اپوزٹ الاسمات. یہ ہماری کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں کر لیا ہے. اب ہم آج انشاءاللہ شروع کریں گے کوالٹیز وداؤٹ اپوزٹ، جن کا کوئی متضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آج ہم پہلا دیکھیں گے. اس میں ساری جو کیٹیگریز یہاں لکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ ایک ایک ہم لے کے چلیں گے. آج اس میں سب سے پہلا ہے الصفیر. الصفیر، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے صفیر. کیا ہے صفیر؟ ہے اس کے لغوی معنی سیٹی کی طرح تیز آواز، وسلنگ ساؤنڈ. تو صفیر سے مراد سیٹی کی طرح باریک آواز ہے. جن حروف میں یہ آواز پائی جاتی ہے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. یہ حروف زائی، سین اور صاد ہیں. ٹھیک ہے، زائی، سین اینڈ صاد. زائی میں جو ہے سم ٹائمز بزنگ ساؤنڈ ہوتی ہے، تیز آواز. بزنگ ساؤنڈ کہہ دیتے ہیں لیکن یہ وسلنگ ساؤنڈ ہی کہنا چاہیے اس کو. جیسے رز یا رزق. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب میں نے آپ کو اس کا مخارج بتائے تھے تو میں نے اس میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے یہ بتایا تھا کہ جب زبان کی نوک آگے کے دونوں دانتوں اور نیچے کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، اس میں کنارے سے لگے لکھا ہے مگر یہ کنارے سے لگنا نہیں چاہیے. ان بٹوین دیر از اسپیس باقی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، دانت ہمارے بند ہوں گے، پورے آگے کے اور نیچے کے دونوں دانت بند ہوں گے اور زبان ہماری وہاں آئے گی، کنارے تک آئے گی مگر ٹچ نہیں ہوگی. اگر یہ ٹچ ہو جاتی ہے تو ہمارا مخرج صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا. تو ہماری مسٹیک کہاں ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم جب مخرج ادا کرتے ہیں صاد، زائی اور سین کا، ہمارے دانت بند ہیں. ٹھیک ہے، اور دونوں دانتوں کے قریب زبان دونوں دانتوں کے قریب آئے گی مگر ٹچ نہیں ہوگی. اگر ہم زبان کی نوک جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے اگر ہم اس کو ٹچ کر لیں گے تو سیٹی کی آواز نہیں نکل سکے گی. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں. تو کہ ہمیں مخارج ایکچولی جب ہم مخرج کا آپ پروناؤنسیشن جب آپ سمجھ کے کرتے ہیں، آپ مخرج کہاں سے ادا ہو رہا ہے، کہاں ٹچ ہو رہا ہے، تو جو ہے ہمارا صحیح طریقے سے مخرج بھی ادا ہوتا ہے اور تمام ہم صفات کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑی بہت کہیں گڑبڑ کریں گے تو جو ہے اس کا مخرج نہ صرف مخرج بھی ادا نہیں ہوگا صحیح طریقے سے، اور اس میں جو جتنی کوالٹیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ کوالٹیز بھی ہم اس میں فٹ نہیں کر سکیں گے. تو بیسکلی صفیر کی جو کوالٹی ہے یہ سیٹی کی طرح آواز آتی ہے اس میں. تو اچھا، اب جیسے سین ہے، سین میں دیکھیں الناس، سیٹی کی سی ساؤنڈ آ گئی. اچھا، اب ہاں سیٹی کی ساؤنڈ آ گئی. اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اب سین ہے، سین میں کون کون سی اور کوالٹیز پائی جاتی ہیں. اگر ہم صفیر کے علاوہ دیکھیں تو اور کون سی ابھی جتنی ہم نے پڑھی صفات لازمہ متضادہ میں کون کون سی صفت پائی جاتی ہیں؟ کسی سسٹر کو یاد ہے؟
کوئی جواب دے گا؟ نہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو سین میں دیکھیں ہمس پایا جاتا ہے، سین میں ہمس ہوتا ہے، سین میں رقاوہ ہوتا ہے، سین میں استفعال ہوتا ہے، سین میں انفتاح بھی ہوتا ہے. اور اب آپ نے ایک اور صفت پڑھ لی کہ سین میں، سین جو لیٹر سین ہے اس کے اندر صفیر کی بھی کوالٹیز ہیں. تو جب ہم ایک لیٹر ہے سین، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو ہم کو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ اس میں ہمس بھی ہو، اس میں رقاوہ بھی ہو، اس میں استفعال بھی ہو، اس میں انفتاح بھی ہو، اور اب اس میں صفیر بھی ہو. تو بیسکلی جب ہم پڑھتے ہیں تو خود بخود ادا ہوتا ہے. اب بس خیال رکھ کے پڑھیں گے تو اور اچھی طریقے سے اس کو ادا کریں گے. جیسے کہ میں نے ابھی اس میں جیسے سواد کے لیے سواد ہیوی ہے اور زائی اور سین جو ہے لائٹ لیٹر ہے. سواد کا مخرج سیم ہے، زائی اور سین کا بھی مخرج سیم ہے. سواد میں بھی وسلنگ ساؤنڈ ہے، تینوں لیٹرز میں وسلنگ ساؤنڈ آئے گی، سیٹی کی آواز. بس ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ سواد ہیوی ہے اور زائی اور سین جو ہے لائٹ لیٹر ہے. مگر جیسا سواد اصحاب، اصحاب، دیکھیں ساؤنڈ جو ہے یہ فلو آپ کو محسوس ہوگا. تو اگر ہم زبان کو ٹچ کر دیتے ہیں دانت کے پیچھے تو آواز بلاک ہو جائے گی. تو ہم نے دانتوں کو ٹچ، ہماری جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ دانتوں سے ٹچ نہیں کرنا ہے تاکہ ہماری سیٹی کی ساؤنڈ جو وسلنگ ساؤنڈ ہے یہ ہمیں ظاہر ہو. اصحاب، زائی کی مثال جیسے انزلنا، انزلنا، اس میں زا جو ہے نا تھوڑی سی بزنگ ساؤنڈ اس لیے اس کو کہتے ہیں. بس اس میں یہ غلطی ہوتی ہے، زائی میں لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ اس کو سختی سے ادا کرتے ہیں، جبکہ اس میں شدہ کی کوالٹی نہیں ہے. زائی جو ہے لائٹ لیٹر ہے، اس کو جو ہے سافٹلی ادا کرنا ہے، اس میں شدہ نہیں لانا ہے، ٹھیک ہے. اور سین کی میں نے آپ کو مثال دی تھی الناس. اور جب ہم آخر میں دیکھیں آواز اگر ہم جب تک چلتی رہے چلتی جاتی ہے آواز، اس میں ہمس ہے اور اس میں صفیر بھی ہے. اور میں نے اور بھی جو کوالٹیز ابھی آپ کو بتائی ہیں. تو اب آپ جو بھی لیٹر میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ کوشش یہ کریں گے جتنی صفات ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، صفات لازمہ متضادہ، ہر لیٹر کے ساتھ آپ ہر حرف کے ساتھ لکھتی جائیں کہ کون سی صفت کون سے حروف میں، کون سے حرف میں پائی جاتی ہے، تاکہ جو ہے ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس آپ کے ذہن میں ہر چیز ہو. سین سامنے آتے ہی آپ سمجھ جائیں کہ سین میں کون سی صفت پائی جاتی ہے. سین میں صفیر ہے، سین میں ہمس ہے، سین میں رقاوہ ہے، سین میں استفعال ہے، سین میں انفتاح. اسی طرح صاد میں کون سی صفات ہیں، زائی میں کون سی صفات ہیں، یہ آگے ہم جیسے اور پڑھیں گے. شین، جیم، جو بھی لیٹرز ہم پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ہر لیٹر کا انڈیویجلی پتا ہونا چاہیے کہ کتنی صفات ہر لیٹر میں موجود ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کو اپنی پریکٹس میں جاری رکھیں گے. اور چلیں پھر آج کے لیسن کی طرف آ جاتے ہیں. آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ البقرہ آیات 207 سے 212 تک. تو آپ لوگ بھی اپنے مصحف کھول لیجئے اور میرے ساتھ دیکھیے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر سعدیہ. الحمدللہ ہم تجوید کے رولز بہت اچھے سے سیکھ رہے ہیں آپ سے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور سیکھنے والے ہوں اور ان کو پھر اپنی ریسائٹیشن میں لانے والے ہوں. آمین. تو چلیں انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین. ریویو کر لیتے ہیں. تو اس میں جو ہماری آیات تھی لاسٹ ویک میں آیا نمبر 200. تو اس میں جو ہے نا بیسکلی اللہ کے ذکر پہ جو ہے وہ ایمفیسس کیا گیا تھا. اور پھر ہم نے جو ہے دو رویے بھی دیکھے تھے لوگوں کے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور ان کو آخرت میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور آخرت ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے. جبکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسمارٹ ہوتے ہیں, جو عقل مند ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی حسنات اور یعنی بھلائیاں مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی مانگتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یعنی آگ کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس سے بھی ہے نا, یہ دو پارٹ ہے. اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کامیابی ہے نا, اصل کامیابی جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جو عذاب سے بچا لیا گیا, جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ ہے اصل کامیاب. تو ہمیں یہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عذاب سے جو ہے وہ پناہ چاہیں اور یعنی کسی بھی عذاب کے بغیر ہم جنت میں انشاءاللہ پہنچیں. پھر اس کے بعد
آیت نمبر 2 اور 3 میں جو ہے وہ اس میں پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے ذکر کی بات ہوئی اور اللہ کے تقوی کی بات ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں تھیں اس میں. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے جو دیکھا تھا رویہ نا لوگوں کا، تو آپ دیکھیے کہ ابھی جو ہم نے پچھلی 2 آیتیں دیکھی تھیں کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں. تو یہ جو پریویس ورسز میں جو 2 کیریکٹرز کا ذکر ہوا تھا کہ ایک آخرت اورینٹڈ ہے اور ایک دنیا اورینٹڈ ہے. تو جن کا فوکس دنیا ہوتا ہے وہ یعنی مکہ جا کے بھی دنیا ہی طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں. اور آخرت فوکس لوگ دنیا بھی آخرت کے لیے مانگتے ہیں. اور اگلی آیتوں میں یعنی یہ جو آیتیں ہیں ان میں اور اس سے آگے جو آیتیں آئیں گی ان میں ان دونوں کی مزید ڈیٹیل ہے. جو 2 ایٹیٹیوڈ ہم نے دیکھے، کیریکٹر دیکھے ہم نے، کہ دنیا جس کا فوکس ہوتا ہے وہ کس طرح سیلفش ہوتا ہے، اسے دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ڈسپیوٹ کرتا ہے، دوسروں کو ہارم پہنچاتا ہے. جبکہ اس کا فوکس یعنی جس کا فوکس آخرہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو بینیفٹ پہنچاتا ہے اور وہ سیلف لیس ہوتا ہے. یعنی یہ کمپیریزن ہمیں ان 2 آیتوں میں دکھایا گیا تھا. اور اس میں یعنی جو ہم نے یہ دیکھا یہ والی جو آیت ہے نا، اس میں یہ جو آیتیں ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ یعنی یہ اس قسم کا کیریکٹر ہے کہ ہمیں نا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ اس طرح کا کیریکٹر ہوتا ہے کہ جب تک اس کو دوسرے سے کوئی بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے دین آل گڈ، یعنی سب سے زیادہ وہ دوست بنے گا آپ کا. لیکن جہاں بھی ان کے مزاج اور فائدے کے خلاف کوئی بات ہوئی ان کے اندر کی جو فلتھ ہے وہ باہر آ جاتی ہے، یعنی ان کا ٹرو فیس نظر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں؟ نمبر 1 ہم کیئرفل رہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف نہ بنے، نقصان نہ اٹھائیں. اور نمبر 2 خود سیلف ریفلیکٹ کریں کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں، یعنی ہاؤ ڈو وی ڈیل ود ادرس. تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے دیکھنا. اور یہاں دیکھیے کہ اب جو ریئل پرابلم ہے نا وہ دنیا کی محبت یعنی لو آف دس ورلڈ ہے. یعنی one who comes to you and talks bad about others, one day he will talk about you with others as well. Or the one who cuts off from others and joins you, one day he will cut you off and join others. So we should be careful and be on our guard. And the one who is not sincere to Allah subhanahu wa ta'ala, he won't be sincere to you either. تو یہ سب چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی یعنی ان چیزوں سے بچائیں انشاءاللہ. تو یہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں یہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ میرے لیے تو نہیں ہے، کہیں میرا تو ایسا رویہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے دوسروں کی اصلاح تو وہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اور نہ ہمیں اس کی اپنے سے زیادہ فکر ہونی چاہیے. ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنی ہونی چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ ان آیتوں کو پڑھ کے ہم جو ہے نا مختلف لوگوں میں اس کو ہم دیکھنے لگیں کہ تو چلیں انشاءاللہ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. اور اس میں آیت نمبر 207 سے ہمارا آغاز ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیے کہ اس آیت کا پریویس آیت سے یہ کنیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں منافقین یعنی ہپوکریٹس کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ پیپل ہیں جن کی اسپیچ اور ٹاک آپ کو اس ورلڈلی لائف میں اچھی اور پلیزنگ لگتی ہیں، although یہ سخت جھگڑالو یعنی ایکسٹریملی کوارسم پرسن ہے. یہ لوگ جب منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں یعنی when they leave you or they get some authority تو یہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد اور کرپشن، تاکہ وہ کھیتوں، کراپس اور یعنی مال و متاع اور نسلوں یعنی آف اسپرنگس کو ڈسٹروائے کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ ٹرانسگریسرز کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اسٹیٹ بیان کی جو اس کے اپوزٹ ہیں، جو کہ ہم آج انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے آیت نمبر 207 سے کہ قرآن مجید کا آپ دیکھیے کہ یہ اسٹائل اور اسلوب ہے کہ وہ میٹرز کو، معاملات کو
2 ways میں ایکسپلین کرتا ہے. جہاں پہ جنہ کو یعنی مینشن کیا جاتا ہے وہاں پہ جہنم اور ہیل کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. جہاں پہ پائس پیپل کا ذکر ہوتا ہے وہاں فجار اور وکٹ پیپل کو بھی مینشن کیا جاتا ہے تاکہ ہم بیٹر وے میں انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو امید اور خوف یعنی ہوپ اینڈ فیئر دونوں میں پھر بیلنس رہتا ہے, کیونکہ جب ہم کوئی پھر غلط کام یا رانگ ڈوئنگ کریں گے تو جہنم کا خوف اور اس کی پنشمنٹ سے ڈر کر اسے رک جائیں گے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے. تو قرآن کی یہ ترتیب اور اسٹائل خوب حکمت والے اور خبر رکھنے والے آل نوئنگ آل وائز رب کی طرف سے ہے, اور یہ ہارٹس کی اصلاح اور ریفارمیشن کے عین مطابق اور بینیفیشل ہے. تو اس آیت میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کوئی ہے جو بیچتا ہے اپنے نفس کو چاہنے کے لیے اللہ کی رضا. تو یہاں پہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ بعض مفسرین اور اسکالرز کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ایک پرٹیکولر پرسن مراد ہے. تو اور وہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب وہ مکہ سے مائگریٹ کرنے لگے تو ڈس بلیورز نے انہیں روک دیا اور کہنے لگے کہ ہم تمہیں تمہارا مال ساتھ نہیں لے جانے دیں گے, اگر تم اپنا مال چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے, یعنی we won't let you take your wealth with you. تو آپ لوگوں کو اگر پتا ہو ان کے بارے میں کہ تو یہ بہت یعنی رچ پرسن تھے, کافی ان کے پاس مال تھا. تو انہوں نے اپنی انٹائر ویلتھ مکہ ہی میں چھوڑ دی اور مائگریٹ کر کے مدینہ چلے آئے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس یعنی اپنی ہر چیز کو وہ قربان کر دیتے ہیں. اور لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ زیادہ تر اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت ان تمام ایمان لانے والے مجاہدین کے لیے عام ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں اور مالوں یعنی لائف اور ویلتھ کی بھی کیئر نہیں کرتے. وہ صرف اللہ کی رضا اور پلیجر چاہتے ہیں, جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مال یعنی ان کی لائف اینڈ ویلتھ خرید لیا ہے, پرچیز کر لی ہے اور ان کے بدلے جنت دے دی ہے. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں یہاں پہ ابتغاء مرضات اللہ کے یعنی اس کا میننگ یہ ہے کہ اس شخص کی چاہت اللہ کی رضا اور خوشنودی یعنی پلیجر حاصل کرنا ہے, اور اس کے لیے وہ اپنی ذات کو بھی فروخت کر دیتا ہے, سیکریفائس کر دیتا ہے. So this person is sincere in his trade with Allah subhanahu wa ta'ala, desiring and wanting Allah's pleasure by sacrificing himself. تو جس پرسن کے لیے اللہ سبحانہ wa ta'ala سب سے امپورٹنٹ ہو, وہ اللہ پر ایمان اور اس سے محبت رکھتا ہو, وہ اللہ کی خاطر سب کچھ کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کی رضا اور پلیجر حاصل کرنے میں کنٹینیوسلی لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے, آگاہ رہو کہ یعنی نو دیٹ تو کہ اس پر میری رحمت اور مرضی ہے. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو, یعنی وہ دعا کرتے ہیں. پھر حاملین عرش یعنی جو بیرر آف دا تھرون ہے فرشتے, وہ بھی یہی کہتے ہیں, اور ان کے اراؤنڈ جو اینجلز ہیں وہ بھی, اینڈ ایون یعنی آل دا اینجلز ان دا ہیونز یہ کہنے لگتے ہیں, یعنی یہ دعا کرتے ہیں اور پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اجر اور ریوارڈ اور ثواب ہے اس پرسن کے لیے جو اللہ کا پلیجر حاصل کرتا ہے اور پھر کنٹینیوسلی اس میں لگا رہتا ہے. یہ نہیں کہ کبھی کوئی ایک اچھا کام کر کے اللہ کو راضی کر لیا اور پھر یہ ایزیوم کر لیا کہ اب تو اللہ راضی ہے, اب میں اپنی مرضی کر لوں, یعنی ناؤ آئی ایم فری ٹو ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. نہیں, اس کی آلویز یہ ڈیزائر ہوتی ہے اور اسٹرگل ہوتی ہے کہ وہ ایسے ڈیڈز کرے جس سے اس کا رب راضی اور پلیزڈ رہے, اور اس کے لیے وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیڈز کرتا ہے, جیسے اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرنا, اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں فرمایا کہ ان کی بہت سی سرگوشیوں اور وسپرز میں کوئی خیر اور گڈنس نہیں سوائے اس کے جو کسی صدقہ یا نیک کام یا لوگوں کے بٹوین صلح کرانے کا حکم دے, اور جو بھی یہ کام اور ڈیڈ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو ہم بہت ہی بڑا اجر اور ریوارڈ دیں گے اس کو. تو اللہ کی رضا اور پلیجر حاصل کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ کام وہ ڈیڈز کریں جو اس کی پسند کے ہیں, اپنی عبادات میں وہ طریقہ اڈاپٹ کریں جو اللہ کو پسند ہے,
فار ایگزامپل اللہ کے نزدیک پسندیدہ نماز کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بیسٹ صلاح داؤد علیہ السلام کی نماز ہے کہ وہ ہاف آف دا نائٹ وہ سوتے تھے، سلیپ کرتے تھے، اور 1/3 نائٹ یعنی اس کے بعد 1/3 آف دا نائٹ میں عبادت کرتے تھے، اور پھر جو آخر 1/6 پارٹ لاسٹ جو رہ جاتا تھا اس میں پھر سوتے تھے وہ۔ تو اسی طرح فاسٹنگ میں بھی بیسٹ فاسٹنگ بھی داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، وہ آلٹرنیٹ ڈیز میں روزہ رکھتے تھے، ایک دن رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ سبحان اللہ و بحمدہ کو کثرت سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سونے کا پہاڑ یعنی ماؤنٹین آف گولڈ اللہ کے راستے میں اسپینڈ کرنے سے بھی زیادہ محبوب اور بیلوڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو موسٹ بیلوڈ ڈیڈ اس میں ایک مسلمان کا اپنے بھائی یعنی اپنے بردر کو خوش اور اس کو ہیپی کرنا ہے، اس سے کسی تکلیف اور ہارڈ شپ کو دور کرنا یعنی اس کو ریموو کرنا، اس کا قرض یعنی اس کا ڈیپٹ کو پے کر دینا، اس سے بھوک اور ہنگر کو ریموو کرنا، دور کرنا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت اور نیڈ پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد مدینہ میں 1 month کے اعتکاف سے بھی زیادہ محبوب اور بیلوڈ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کون کون سے ڈیڈز اور کام ہیں جن سے اللہ کی رضا اور پلیجر حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اعمال میں استقامت یعنی اسٹیئنگ فرم اینڈ ہیونگ پرسیویئرنس آف ڈوئنگ گڈ ڈیڈس، یہ اختیار کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل یعنی ایکٹ جو ہے وہ زیادہ محبوب اور بیلوڈ ہے، تو آپ سے نے فرمایا کہ جسے ہمیشہ کیا جائے یعنی اگرچہ وہ یعنی کم ہو، یعنی the deed or act you do regularly persistently though it is small۔ اسی طرح اللہ کا ذکر یعنی ریممبرنس کرتے رہنا بھی اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کی حمد سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا یہ موسٹ بیلوڈ فریزز اور اسٹیٹمنٹس ہیں یعنی کلمات ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بیلوڈ پیپل کون ہے اللہ کے نزدیک، تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل خانہ یعنی اپنی فیملی کے لیے یا دوسروں کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل اور فائدہ مند ہیں، اور جن کے اخلاق یعنی مینرزم اچھے ہوں۔ پھر تو جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے چاہیے، وہاں دوسری طرف اللہ کی ناراضگی اور اس کی ڈسپلیجر سے بھی بچنا چاہیے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور آپ لوگوں نے اگر نوٹ کیا ہو تو میں نے واٹس ایپ گروپ میں وہ آپ کے لیے ایسی ایک دعا بھی شیئر کی تھی، تو انشاءاللہ آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، اس کو یاد کر لیجیے گا اگر ہو سکے تو۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگے فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ تو اس آیت کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اینڈ آف دا پیپل از ہی ہو sells himself seeking means to the approval of Allah, and Allah is kind to his servants۔ تو علماء کہتے ہیں کہ رافت جو ہے وہ بہت زیادہ باریک اور رقیق رحمت ہوتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ نرمی اور سافٹنس پائی جاتی ہے۔ یعنی رافت رحمت کا سب سے آخری حصہ ہے، یعنی اس کا سب سے ہائیسٹ لیول ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی الرؤوف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہایت مہربان ہستی جس کی رحمت اور شفقت یعنی اس کی کائنڈنس اور مرسی کی کوئی انتہا اور کوئی لمٹ نہیں، اور وہ تمام لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے جس دن رحمت کو پیدا کیا یعنی کریٹ کیا، تو اس دن اس کے 100 پورشنز 100 حصے کیے، 99 پورشنز اپنے پاس رکھے، اور باقی یعنی اپنی ساری کریشن میں 1 پورشن ایک حصہ بھیج دیا۔ اگر کافر اس مکمل رحمت اور مرسی کے بارے میں جان لیتے جو اللہ کے پاس ہے تو جنت سے مایوس نہ ہوتے۔ تو ہمیں جہنم سے بھی کبھی بے خوف اور فیئرلیس نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ رؤوف بالعباد یعنی بندوں پر نہایت مہربان ہے، یعنی بندے اور سرونٹس وہ ہیں
جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اور عبودیت کے بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیولز ہوتے ہیں. ایک عام عبودیت ہوتی ہے, پھر ایک خاص عبودیت, اور ایک خاص الخاص عبودیت. اور عام عبودیت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے, یعنی انسان, جانور, اینیملز, یعنی برڈز, اینی تھنگ, وہ سب اللہ کے سامنے بندے بن کر آتے ہیں. اور جو دوسری جو خاص عبودیت ہے وہ رحمان کے بندوں کی ہوتی ہے, اور خاص الخاص عبودیت انبیاء علیہم السلام کی ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے, اور یعنی ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور اب ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر 208. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. Oh, you who have believed, enter into Islam completely and perfectly. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے, اور کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. تو اللہ کی اطاعت اور اوبیڈینس میں انٹر ہو جاؤ, یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ. اور کافہ کا ایک میننگ یہ ہے کہ سارے کے سارے ایمان والے اسلام میں داخل ہو جائیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے یعنی فلی انٹر ہو جائیں, داخل ہو جائیں, یعنی اسلام کے سارے احکامات, all the obligations and orders پر عمل کیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ orders his servants who believe in him and his messenger صلی اللہ علیہ وسلم to follow all his orders and avoid all the forbidden things and acts. یعنی complete obedience is required, یعنی کامل شریعت پر عمل کرنا مطلوب ہے کہ ان میں جس قدر استطاعت ہو اسلام کی تمام کڑیوں کو اور تمام احکامات کو تھام لیں, ظاہری اور باطنی طور پہ بھی, یعنی اپیرنٹلی بھی اور دل سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار اور اوبیڈینٹ بنیں, اور اسلام کے تمام احکامات کو نافذ کریں, اور اس میں کسی بھی چیز میں کوتاہی اور نیگلیجنس نہ کریں, کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور یہاں پہ ہمیں اس بات کی بھی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, یعنی ایکسیپٹ اسلام فلی. تو ہمیں دین اسلام کی اہمیت کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے. اور اللہ, یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک اس دین اسلام ہی ایکسیپٹیبل ریلیجن ہے, کوئی اور ریلیجن نہیں. اور یہ بات ہمیں قرآن میں جگہ جگہ ملتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ سلامتی والا دین ہے, اور اسلام ایک آسان اور ایزی اور یکسوئی والا دین بھی ہے, اور بہترین یعنی بیسٹ بہترین دین بھی ہے. اور اسلام میں کوئی تنگی نہیں. سورہ حج میں فرمایا اور اللہ کے راستے میں یعنی اس کے وے میں جہاد کرو, جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے, اسی نے تمہیں چنا ہے, اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا, اور اس سے پہلے اور اس کتاب یعنی اس بک میں بھی, تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والا بنے اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو. سو نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو, وہی تمہارا مالک ہے. تو کتنا اچھا ہے مولا, کتنا اچھا ہے مددگار یعنی ہیلپر. تو اسلام مکمل سپردگی اور اطاعت یعنی کمپلیٹ سبمیشن اور اوبیڈینس کا نام ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے, تو ہمیں بھی اللہ کی اوبیڈینس کرنی چاہیے, اسی کے آگے جھک جانا چاہیے, سرنڈر کر دینا چاہیے, اور اپنے آپ کو یعنی اللہ کے بالکل حوالے کر دینا چاہیے. جیسا کہ فرمایا, turn back to your Rabb and be obedient to him before the punishment comes to you, then you won't be helped. تو اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگز کو آپ دیکھیں کہ کریٹ ہی عبادت کے لیے کیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سورہ نساء میں فرمایا, اور دین کے اعتبار سے اس سے بیٹر کون ہے جس نے اپنا فیس اللہ کے لیے تابع اور اوبیڈینٹ کر لیا, جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو. اور آپ دیکھیں کہ اس اوبیڈینس میں ہمیں اپنا دل, اپنی زبان یعنی ٹنگ, ہارٹ, اپنے اعضاء یعنی لمز, ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمیں حوالے کر دینا چاہیے, اور ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق کرنی چاہیے.
اور حدیث جبریل کے مطابق مسلمان وہ ہوتا ہے جو عملی طور پر یعنی پریکٹیکلی اپنے آپ کو اللہ کے آگے کمپلیٹلی سبمٹ کرتا ہے اور اسلام کے آل پلرز کو کمپلیٹلی اسٹیبلش کرتا ہے، جن میں آپ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ 5 ٹائمز نماز ہے، پھر فاسٹنگ ہے، اور اگر پھر انسان صاحب نصاب ہے تو پھر زکوٰۃ بھی اس پہ واجب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کیپیسٹی رکھتا ہو تو پھر حج بھی کرنا ہے۔ تو اسلام کی ایک خاص اسپیسیفک اینڈ ویری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال اور اپنے ڈیڈز کو اللہ کے لیے خالص اور سنسیئر کرے، یعنی اپنی نیت یعنی اپنی انٹینشنز کو پیور کر لے اور ایوری ڈیڈ صرف اللہ ہی کے خاطر کرے۔ جیسے فرمایا کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی یعنی میری لائف اور میری ڈیتھ اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ سو it is also obligated upon a Muslim that he learns his own that he yani leaves his own desires in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala، یعنی انسان کو اپنے اس دین پر راضی بھی ہونا چاہیے، یعنی کنٹینٹڈ ہونا چاہیے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول یعنی پروفٹ ہونے پر راضی یعنی پلیزڈ اور کنٹینٹڈ ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ سو وی شوڈ بی اوبیڈینٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹل ڈیتھ، اور اللہ کے راستے میں دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی آزمائش اور ہارڈ شپ اور ٹرائلز آئیں تو ان پر بھی انسان اگر پیشنٹ ہو اور دین پر اسٹیٹ فاسٹ رہے تو ایسا کرنے سے اس کا اجر اس کے لیے سیو کر لیا جاتا ہے، اور ان دا اینڈ اس کو فیئرز اور گریف سے بھی پروٹیکشن ملتی ہے، اور آخرت میں تو جنت جو ہے اس جنت اینڈ اٹس بلیسنگز اس کی منتظر ہوتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کے، یعنی اللہ کی ڈس اوبیڈینس اور نافرمانی کے کام نہ کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ And do not follow the steps of shaitan, indeed he is to you a clear enemy۔ یعنی وہ تمہیں ان چیزوں کا حکم اور آرڈر دیتا ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ اور ہارمفل ہیں، تو نافرمانی اور ڈس اوبیڈینس کا ہر کام اور ایکٹ شیطان کی پیروی اور اس کو فالو کرنا ہے۔ شیطان انسان کو اسلام کے اسٹریٹ پیتھ سے روکتا ہے اور ڈیویٹ کرتا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کا وعدہ بھی کیا تھا کہ میں شیورلی ان کے لیے تیرے اسٹریٹ پیتھ پر بیٹھوں گا اور پھر میں ہر صورت ان کو ہر ڈائریکشن سے بہکاؤں گا، یعنی ان کو مس گائیڈ کروں گا، اور تو ان کی میجورٹی کو گریٹفل نہیں پائے گا۔ تو شیطان کا تو یہ مشن یہی ہے کہ وہ انسان کو برگلاتا ہے، اس کو رانگ پیتھ پہ کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ وہ تمہارا اوپن اینیمی ہے، یعنی اس کی عداوت اور اس کی اینیمیٹی تو بہت کلیئر ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اس نے اپنی اینیموسٹی کا اظہار کیا تھا، اور پھر چلڈرن آف ایڈم کے ساتھ بھی اپنی دشمنی یعنی اس کی دشمنی اینیمیٹی یعنی کلیئرلی اس نے ایکسپریس کی کہ except for few people یعنی who are the servants of Allah I will destroy them completely۔ تو ہمیں اس کے لیے بہت اس بات کے لیے ہمیں اس کی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے اور ہمیں اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 209 میں فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ پھر اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد جو آ گئی تمہارے پاس واضح نشانیاں، بٹ اف یو سلپ یعنی ڈیویٹ آفٹر کلیئر پروفس ہیو کم ٹو یو، یعنی اگر تم نے حجتوں اور دلائل یعنی پروفس کے اسٹیبلش ہونے کے بعد بھی تم حق سے پھر گئے، اف یو فالٹر یعنی اور بہک گئے اور ڈس اوبیڈینس کی یا کفر کیا، انگریٹفل ہوئے یا ڈس بلیف کیا، تو یعنی اور گمراہی اختیار کی، حالانکہ تمہارے پاس بینات اور کلیئر پروفس آ گئے تھے، اسلام تم پر پیش کر دیا گیا تھا، پریزنٹ کر دیا گیا تھا، پھر بھی تم نے انکار کیا اور ڈینائی کیا، تو
فَعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. Then know that Allah is exalted and might and wise. یعنی اللہ بھی بدلہ اور ریونج لینے پر قدرت اور مائٹ رکھتا ہے، نہ کوئی اس سے رن اوے کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو اوور کم کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ اور گرپ میں حکیم اور وائز بھی ہے، اور اپنے میٹرز اور اپنے ڈیسیشنز میں وہ ڈس بلیورز اور ڈس اوبیڈینس پر غلبہ اور پاور بھی رکھتا ہے، اور عذر اور حجت یعنی ایکسکیوزز کو کاٹ دینے اور ایکسپٹ نہ کرنے میں بھی حکمت اور وزڈم بھی رکھتا ہے. آیت نمبر 210 دیکھتے ہیں ہم. 210 حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، یا اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی آر دے ویٹنگ. یعنی جھٹلانے والے لوگ جب واضح دلائل یعنی کلیئر پروفز کے آ جانے کے بعد بھی سلپ ہو گئے ہیں، وہ بہک گئے ہیں، تو اس کے بعد اب وہ کس چیز کا انتظار اور ویٹ کر رہے ہیں؟ الا ان یاتیہم اللہ، مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ. یعنی قیامت، ڈے آف ججمنٹ آ جائے جب اللہ آل ہیومینٹی کے فیصلے اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آئے. فی ظلل من الغمام، سائبانوں میں بادلوں کے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ فی جو ہے وہ ما یعنی اس کے معنوں میں آیا ہے، یعنی اللہ ان بادلوں اور کلاؤڈز کے ساتھ آئے. اور اللہ اس بات سے بہت عظیم اور گریٹ ہے کہ اللہ کی کریشنز میں سے کوئی بھی اس کا احاطہ کرے. تو کلاؤڈز کا اللہ کو گھیرنا اور سراؤنڈ کرنا پاسبل ہی نہیں. یہ بادل اور کلاؤڈز اللہ ذو جلہ کے آنے سے پہلے آئیں گے. پھر آگے دیکھیے والملائکہ، اور فرشتے بھی یعنی اینجلز بھی، یعنی فرشتے بھی ان کا گھیرا کرتے ہوئے آ جائیں گے. Do they wait but that Allah should come to them in covers of clouds and the angels as well. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش یعنی تھرون پر مستوی ہے، اور اللہ کے نزول یعنی ڈسینٹ اور آمد کی بات بھی پتہ چلتی ہے. یہ وہ صفات اور کیریکٹرسٹکس ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود انفارم کیا ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو جہاں تک ڈے آف ججمنٹ میں اللہ تعالیٰ اور اینجلس کے آنے کا تعلق ہے، تو اس بارے میں قرآن اور حدیث سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. سورہ فجر میں فرمایا ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یعنی the earth will be shattered، اور تیرا رب آئے گا اور اینجلز جو صف در صف یعنی روز اپان روز ہوں گے، اور اس دن جہنم یعنی ہیل کو لایا جائے گا. اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، یعنی he will come to realize، اور اس کے لیے اس وقت نصیحت کہاں. تو یہ قیامت کے دن کی پکچر ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا. تو قیامت کے دن لوگ پچھتائیں گے، ریگریٹ کریں گے، ایمان لانا چاہیں گے، لیکن اس وقت یہ ان کو فائدہ نہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس دن کے بارے میں بتایا کہ اللہ پہلوں اور پچھلوں کو یعنی تمام ہیومینٹی کو قیامت کے دن جمع کرے گا، گیدر کرے گا، اور 40 ایئرز کے قیام اور اسٹینڈنگ کے برابر ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی. وہ فیصلہ اور حکم ہونے کے یعنی ڈیسیشن کے منتظر ہوں گے، اور اللہ ذو جلہ کلاؤڈز کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف یعنی فرام تھرون ٹو ہز چیئر اس کی طرف نزول اور ڈسینٹ فرمائے گا. تو صحیح ترغیب و ترہیب کی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب لینے کے لیے نزول فرمائیں گے. پھر فرمایا وقضی الامر، اور پورا کر دیا جائے گا کام. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. And the matter is then decided and to Allah all the matters are returned. تو مخلوقات اور کریشن کے درمیان یعنی تمام میٹرز کا فیصلہ کر دیا جائے گا،
اور ہر چیز ختم ہو جائے گی, اور جہنم والے یعنی پیپل آف ہیل جہنم کی طرف, اور جنت والے جنت کی طرف جائیں گے, اور ایک یعنی اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے, یعنی کسی دوسرے کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. تو دنیا اور آخرت کے میٹرز اور ہر قسم کے کام اور ہر چیز اللہ ہی کی طرف ریٹرن ہوگی, اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سب لوگ یعنی آل ہیومن بینگز بھی اپنے رب ہی کی طرف ریٹرن ہوں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا. پھر فرمایا سل بنی اسرائیل, پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے, ایز دا چلڈرن آف اسرائیل. تو سل کہہ کر ایڈریس کیے جانے والوں سے مراد کون ہے, یعنی who is being addressed here؟ کیا اس سے مراد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے, یا اس سے ہر اس پرسن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جس کو ایڈریس کرنا ممکن ہے. So apparently every possible person is addressed here in this ayah because Quran is revealed till the day of judgment. تو یہاں پر سل یعنی پوچھئے, ask کریں, تو اس سے مراد ایسا کوشچن ہے جو ڈانٹنے اور خاموش کرانے کے لیے, یعنی ٹو اسکولڈ اینڈ ٹو کوائٹ دیم, اس کے لیے کیا جائے تاکہ ان کی بلیسنگز کو بیان کر کے ان کی حجتوں کو قائم کیا جا سکے. جن نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے, لیکن وہ گریٹفل نہیں ہوئے, ورنہ تو یہ کلیئر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کلیئر سائنس دی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ان سائنس کو جانتے تھے. تو سل بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل سے مراد یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی چلڈرن آف یعقوب علیہ السلام ہے, اور اس سے ہر وہ پرسن بھی مراد ہے جو اپنی نسبت ان کی طرف کرتا ہے, یعنی not just his own kids, his generation یعنی جو جنریشنز ان کے بعد آئیں, اور جو اپنے آپ کو ان کی نسل اور قوم میں سے سمجھتے ہیں. آگے دیکھیے, کم آتیناہم من آیت بینہ, یعنی کتنی ہی دی ہم نے انہیں واضح نشانیاں, یعنی how many signs of evidence we have given them, یعنی ہم نے کتنی ہی انہیں کھلی کلیئر سائنس اور نشانیاں دیں. اور یہاں پہ کم جو ہے وہ یہ جو لفظ ہے یہ کثرت یعنی ابنڈنس اس کا معنی دیتا ہے, یعنی ہم نے انہیں لاٹ آف سائنس دی, اور دینے سے مراد یہاں شرعی اور کونی دونوں طرح کی نشانیاں اور سائنس عطا کرنا ہے, کیونکہ انہیں تورات میں بیان کردہ آیات ایز اے سائنس دی عطا کی گئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ مینی میریکلز بھی عطا کیے گئے تھے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے ہاتھ کا روشن ہو جانا اور سمندر کا پھٹنا. اور آیت سے مراد کسی بھی چیز پر علامت کا ہونا ہے, اور بینہ یعنی اس چیز کے معجزہ اور میریکل ہونے پر وہ انتہائی واضح اور کلیئر سائن تھی. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں دیں, وہ سائنس جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے, وہ یعنی the signs and miracles that Musa علیہ السلام brought with him given by Allah subhanahu wa ta'ala were evident of his truthfulness. آپ دیکھیں کہ ان کا سمندر کو پھاڑنا یعنی splitting of the sea, ایکسٹریم ہیٹ میں بادلوں یعنی کلاؤڈز کا شیڈ کا ملنا, منو سلوا کو اتارا جانا, اور ان کے علاوہ بھی دیگر نشانیاں جو ان کو عطا کی گئی جو اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ ایک ایسی ہستی اور اینٹیٹی موجود ہے جو اپنی مرضی سے اپنے کاموں کو کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کتنے ہی پیپل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان سائنس اور ان میریکلز کے وقت پریزنٹ تھے, لیکن میجورٹی نے ان سائنس کو ڈینائی کیا اور ان بلیسنگز کو ناشکری اور انگریٹفلنس میں بدل دیا, یعنی ایمان لانے کے بجائے ان نعمتوں کا کفر کیا اور ان سے اعراض بڑھتا, یعنی instead of believing in them they denied and they were ungrateful. پھر فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جو کوئی بدل دے گا نعمت کو اللہ کی بعد اس کے جو آ گئی اس کے پاس, یعنی جو بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو, یعنی اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں وہ ناشکری اور ungratefulness دکھائے, یعنی whoever exchanges the favor of Allah for disbelief after it has come to him. تو
ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کفران نعمت یعنی نعمت کے چھن جانے کا بھی باعث بنتی ہے. یعنی when you don't value the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala has given you, it's taken away. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ungratefulness کو نعمت کی تبدیلی یعنی چینج آف بلیسنگ اس لیے کہا کہ اللہ جس کو بھی کوئی دینی یا ورلڈلی بلیسنگ عطا کرتا ہے اور وہ اس نعمت پر اللہ کا گریٹفل نہیں ہوتا اور اس بلیسنگ کے ملنے پر جو واجبات اور اوبلیگیشنز اس پہ عائد ہوتی ہیں وہ ان کو ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے نعمتیں کم ہو جاتی ہیں اور پھر فائنلی ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ کفر اور نافرمانی لے لیتی ہے. یعنی disbelief and disobedience takes place or replaces gratefulness and the blessings. تو اس طرح کفر یعنی disbelief نعمت کا بدل اور ایکسچینج ہو جاتا ہے اور جو کوئی نعمت پر اللہ کا گریٹفل نہیں ہوتا ہے اور اس کے حقوق اور obbligations کو ادا کرتا ہے تو وہ نعمت نہ صرف یہ کہ برقرار رہتی ہے بلکہ اس کے لیے نعمت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ even increases the blessing. اور آخر میں فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یعنی indeed Allah is severe in penalty. یعنی اللہ تو بے شک سخت سزا دینے والا ہے یعنی سزاؤں کو بدلے کے طور پر دینے پر وہ بہت طاقتور ہے. عقاب کو دیکھیے کہ عین قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ ہوتا ہے بدلے میں دینا اور یہ برے بدلے کے معنی میں یوز ہوتا ہے یعنی پینلٹی کی طرح. تو یہاں بدلے کو سزا کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ پنشمنٹ گناہوں پر مواخذہ کرتے ہوئے گناہوں کے بعد آتی ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala is warning here that who doesn't value the blessings of Allah and doesn't use the blessings as he should, then as a result and retribution or penalty, Allah subhanahu wa ta'ala not only takes the blessings away, but his punishment is also very severe. تو یہاں نعمتوں کو بدلنا بنی اسرائیل کا وحی الہی یعنی ریولیشن کو بدلنے پر بھی اپلائی ہوتا ہے. وہی جیسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کی گائیڈنس کے لیے اتاری تھی انہوں نے اس کو ویلیو کرنے اور اس پہ عمل کرنے کے بجائے اس کو بدل دیا, اس کو ڈسٹورٹ کیا. ہم نے پچھلے آیتوں میں پڑھا تھا ان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, ان سے وہ اپنی دینی لیڈرشپ لے کر عربوں میں بنو اسماعیل میں نبوت بھیجی. تو یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے, ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. آیہ نمبر 212 دیکھ لیتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مزین کر دی گئی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا یہ دنیا کی زندگی. یعنی beautified for those who disbelieved is the life of this world. تو دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اور ڈسبلیو کیا اور یعنی تو ان کے لیے اس دنیا کی زندگی کو بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے اور اس خوش رنگی پر وہ بہت خوش ہیں, بہت ہیپی ہیں اور سیٹسفائیڈ بھی ہیں. وہ مال اور ویلتھ یعنی ایکیومولیٹ کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں اسپینڈ نہیں کرتے. آگے فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان سے جو ایمان لائے. یعنی they ridicule those who believe یعنی وہ ایمان والے جو اس دنیا فانی سے سیر چشم ہیں. یعنی the believers whose heart isn't captivated in this world اور وہ اپنی ویلتھ اللہ کے راستے میں اسپینڈ کرتے ہیں, یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. they make fun of them. یسخرونہ کو دیکھیے کہ سین خا را اس کا روٹ ورڈ ہے اور سخر ہوتا ہے کسی چیز کو حقیر سمجھ کے یعنی ورتھ لیس سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا. تو وہ اس ایلوژن میں ہوتے ہیں کہ دنیاوی مال و متاع اور ویلتھ ہی ہیپینس کا سورس ہے اور سعادت اور سکسس ہے اور جو اس سے ڈپرائیوڈ ہے وہ بدبخت اور ان لکی ہے. لیکن اہل ایمان دنیا اور اس کے اٹریکشن سے اعراض برتتے ہیں. And the believers don't indulge in the extravagance and get caught in the charm of this world. Where they spend their wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. آگے فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ اور وہ جنہوں نے تقوی کیا وہ اوپر ہوں گے ان کے قیامت کے دن. But those who fear Allah are above them on the day of resurrection. تو
یعنی آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن ایمان والوں کے سٹیٹس دیکھ کر ان ڈس بلیورز کی آنکھیں کھل جائیں گی. اس وقت وہ اپنی بدتری یعنی بیڈ سچویشن اور ایمان والوں کی برتری یعنی سپریورٹی دیکھ کر انہیں ریالٹی سمجھ میں آ جائے گی. تو ڈے آف ججمنٹ میں ایمان والوں کا مقام جنت اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. مومنین علیین میں ہوں گے اور ڈس بلیورز اسفل سافلین یعنی لوسٹ آف دا لوسٹ ہیل میں ہوں گے. اور آگے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے. اینڈ اللہ gives provision to whom he wills without account. تو چاہے وہ دنیاوی رزق ہو یا اخروی نعمت یعنی blessings of the hereafter, اللہ کی مرضی اور پرمیشن کے بغیر کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس دنیا میں رزق اور سسٹیننس اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنی بھی دے اور جسے چاہے انلمیٹڈ بے حساب دے, بلکہ جسے چاہے یہاں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. تو یعنی nothing happens in this world without Allah's will, and with his utmost wisdom he decides who gets what and how much. اور پیچھے آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو مزین کی بات ہوئی, یعنی زین للذین, تو یہاں مزین کرنے کی جو بات ہوئی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو انسان کی نگاہ میں یعنی اس کی سائٹ میں, اس کی سماعت یا اس کے ذائقے میں یعنی ٹیسٹ میں یا اس کی سوچ اور تھنکنگ میں بارونق اور اٹریکٹیو بنا دیا جائے. تو تزئین جو ہے وہ یعنی ایڈورنمنٹ کا اصل میننگ یہ ہے کہ کسی چیز کو اٹریکٹیو اور بیوٹیفل اور جاذب نظر بنا دینا. Then یعنی whatever is in this world, the things in it they have become very attractive and captivating for them. یہ ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا ان کی بات ہو رہی ہے. And who is making these things beautiful and attractive, یعنی کس نے ان چیزوں کو مزین کیا, اس کے بارے میں 3 اقوال اور اوپینینز ہیں. نمبر 1, اس سے مراد شیطان ہے, یعنی اٹ از ریفرنگ ٹو شیطان, کہ شیطان نے ان کے لیے اس ورلڈ کو مزین اور بیوٹیفائی کر دیا ہے, اس لیے وہ دنیا کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. نمبر 2, اس سے میننگ گمراہ کرنے والے یعنی مس گائیڈنگ انسان اور جنات ہیں, یعنی انسانوں اور جنوں نے اس دنیا میں جن لوگوں کو بھی گمراہ اور یعنی مس گائیڈ کیا ہے انہوں نے اس دنیا کو اٹریکٹیو بنا دیا. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات اور ڈیزائرز کو ان کے لیے مزین کیا ہے, یعنی دنیا کی زندگی کو ان کے لیے ان خواہشات اور ڈیزائرز کے ساتھ مزین کیا ہے. تو اور وہ کون سی خواہشات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ کی طرف سے مزین اور اٹریکٹیو کیا جانا تقدیر کے اعتبار سے ہے, لیکن شیطان ڈائریکٹلی کسی چیز کو ان کے لیے مزین کرتا ہے اور ان کو وسوسے اور ایول وسپرز ڈالتا ہے ان کے اندر. تو للذین کفروا یعنی جنہوں نے کفر کیا, اور ایک جگہ آتا ہے زین للناس یعنی لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی, یعنی آل ہیومن بینگز کے لیے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کے لیے یعنی للذین کفروا ڈس بلیورز کی بات ہو رہی ہے, اور دوسری جگہ پر تمام انسانوں کے لیے ذکر کیا گیا کہ جیسا کہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین اور بیوٹیفل کر دیے ہیں. اور الحیات الدنیا میں آپ دیکھیں کہ یعنی دنیا کی زندگی کے خواہشات اور ڈیزائرز اور اس میں موجود لذت کی چیزوں کو مزین کر دیا گیا ہے. تو بیسیکلی جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کافر اور ڈس بلیور کے لیے مزین اور چارمنگ ہے, اور جو لوگ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے پروفٹس اور آخرت کو ڈینائی کرتے ہیں اور اللہ کی بتائی ہوئی ٹیچنگز کے مطابق اس کے اکارڈنگلی کام نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ورلڈلی لائف کو چارمنگ اور آراستہ کر دیتا ہے. دنیا کی یہی زندگی ان کے دلوں میں اور ان کی آنکھوں میں خوشنما بنا دی جاتی ہے, اس لیے وہ اس دنیا اور اس کی یعنی اس کی رنگینیوں میں ہی مگن اور بزی اور سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. تو ان کی ڈیزائرز, ان کے ارادے اور ان کے عمل یعنی ایکشنز سب دنیا کے لیے ہو جاتا ہے, اسی لیے وہ اس دنیا اور دنیا داروں ہی کی تعظیم اور رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اہل ایمان کو بہت حقارت
یعنی ڈیمیننگ وے میں ٹریٹ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود رائٹ ہیں، بہت اسمارٹ ہیں، اور مسلمان بیچارے کمزور ہیں، انسکسیسفل ہیں، یعنی وہ ان کو بہت بیوقوف نظر آتے ہیں۔ تو مذاق اڑانے والے ایک اوپینین کے مطابق یہاں اس آیت میں ریفرنس کے طور پہ وہ یہود کے علماء تھے یا مشرکین عرب تھے، لیکن بہرحال ڈس بلیورز ایمان والوں کو اسمارٹ نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت فولش ہیں جو دنیا کی لذتوں میں نہیں پڑتے، یعنی وہ اسلام اور ایمان کو اللہ کا فیور ہی نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کا کوئی احسان بھی ہے، اللہ کی کوئی نعمت بھی ہے، بلکہ دنیاوی ویلتھ سے ہی زیادہ، یعنی اس کو ہی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ اس کے برعکس مومن کی نظر میں اس دنیا کی کوئی امپورٹنس نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا للذین کفروا، یہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جو انہیں دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی تو آپ فرماتے لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں۔ بے شک اصل زندگی یعنی ریئل لائف تو آخرت کی زندگی ہے، لائف ہے۔ تو یہ اس طرح کا کہنا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نفس کو اللہ کی بات ماننے کی طرف راغب اور موٹیویٹ کیا جا سکے، نہ کہ نفس اور ڈیزائرز کو قبول کرنے کی طرف یعنی اٹریکٹ ہو جائے وہ۔ تو انسان جب اپنے آپ کو بار بار یاد کراتا ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میں کیوں اس دنیا کی رنگینیوں پر ریچھ جاؤں اور اس میں مگن ہو جاؤں، تو اس لیے آخرت کی یاد انسان کو اس دنیا میں یعنی انڈلج ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ آخرت کو اپنا گول بناتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی تکلیف دہ اور پینفل ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ آخرت کو ڈیزائر کرنے والے کے لیے دنیا کی زندگی بھی خوشگوار اور پلیزنٹ کر دی جاتی ہے۔ اور سرپرائزنگلی جو آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار اور پلیزنٹ بنا دیتے ہیں، اور جو صرف دنیا ہی کو ڈیزائر کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد اور لاسٹ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو زینت ہے، اڈورنمنٹ ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے اور متاع قلیل ہے، یعنی لٹل گین ہے، اور دھوکے کا سامان بھی ہے، کیونکہ ہم دھوکے میں کیا دھوکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، یہیں پہ مزے کرو۔ تو یہ ایک یعنی ایک ڈسیپشن ہے انسان کو۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں انسان ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، تو اس کی رونقوں میں انسان اپنے انجام کو نہ بھولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ یعنی جیل ہے، اور اللہ اپنے مومن بندوں کو اس امپریزنمنٹ سے بچا لیتا ہے۔ اور کیسے بچاتا ہے؟ کہ اس کی ڈیزائرز اور شوق دنیا کی طرف کم ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا تو ہے لیکن دنیا اس کے دل میں نہیں بستی، فرق یہ ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کے احکامات کو مانا، وہ قیامت کے دن اسٹیٹس اور لیولز یعنی منزلت میں ڈس بلیورز کے مقابلے میں اوپر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی یہ سب کچھ انہیں ان کے اعمال کے یعنی ان کے ڈیڈز کے ریوارڈ میں دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے بے حساب یعنی بہت زیادہ انلمیٹڈ عطا کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رزق یعنی پروویژن کا، سسٹیننس کا کمپلیٹ کنٹرول اللہ ہی کے پاس ہے، وہی انکریز اور ڈکریز کرتا ہے، لیکن لوگوں کی میجورٹی اس کو نہیں جانتی اور انڈرسٹینڈ نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نافرمانوں کو، اپنے ڈس اوبیڈینس کو اور ڈس بلیورز کو بھی وافر رزق یعنی ابنڈنٹلی عطا کرتا ہے، اور وہ کیوں کرتا ہے؟ ان کے ٹیسٹ کے لیے۔ لیکن تو اس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم اپنے ایکشن پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی ایفرٹس لگا کہاں رہے ہیں، یعنی کیا جو ہم نے پہلی آیت جو آج دیکھی تھی کہ جو انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، سیکریفائز کرتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، کیونکہ دو طرح کے وہاں دکھائے گئے تھے نا کیریکٹرز، تو ایٹیٹیوڈز۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میری جو ایفرٹس ہیں وہ کس
ڈائریکشن میں ہے؟ کیا میں اللہ کا پلیجر اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اپنے آپ کو کھپا رہی ہوں، یا میں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہوں؟ اور اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، تو یہ مجھ سے اور آپ سے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسلام میں، اپنے دین میں پورے کے پورے کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ۔ اس میں ہمیں پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ تو سہولت ہے یہ کر لیتی ہوں، یہ مشکل ہے یہ نہیں کرتی۔ تو ہمیں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو راضی کرنا، اور اس چیز پہ ہمیں یعنی خوشی سے راضی ہونا ہے۔ یعنی جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی تھی کہ وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ رضیت باللہ ربا، وہ اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوتا ہے، وہ بالاسلامی دینا، وہ اپنے اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوتا ہے، وہ بھی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ وہ راضی ہوتا ہے۔ تو راضی بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو ہمارے ایک مومن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ شیطان کی خطوات کی بات ہوئی، اور یعنی کس طرح سے شیطان جو ہے وہ اپنے یعنی اللہ کے بندوں کو سیدھے راستے سے بہکاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ خاص طور سے دیکھیے کہ جب ہم اسلام کی نعمت سے سرفراز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اسلام دیا، تو یہ ہدایت آنے کے بعد یعنی گمراہی کی طرف جانا اور اس کو یعنی اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو فالو نہ کرنا، یہ تو بہت ہی یعنی خسارے کا سودا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بہت بچنا چاہیے کہ ہدایت ملنے کے بعد، قرآن ملنے کے بعد، اللہ کی رہنمائی ملنے کے بعد ہم پھر گمراہی کی طرف نہ جائیں اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے، تو یعنی ہمیں اس چیز کی بھی، اس کو بھی ایک نعمت سمجھنا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ نعمت نہیں ملی ہوئی، جو ڈس بلیورس ہیں۔ آپ دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو ہمیں اس کو بھی یعنی بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی ہدایت جو اس نے ہمیں عطا کی۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمارا جسم، ہماری فیملی، ہمارے یعنی مال متاع، ہماری صلاحیتیں، یعنی ان کو تو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا حق کیا ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں۔ تو ہمیں جب ہم یہ انشاءاللہ کریں گے تو اس سے پھر ہماری نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور وہ جو زینا للناس کی بات ہوئی کہ بھئی زینا للذین کفروا، کہ وہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا مزین ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان لوگوں کو فالو کرتے ہوئے اس دنیا کے چارم میں جو ہے نا وہ الجھ نہ جائیں اور اس کی طرف نہ ہم اٹریکٹڈ ہو جائیں۔ تو اس چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر ہمیں جو رزق ہے اس کے معاملے میں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی گھٹاتا بھی ہے، وہ بڑھاتا بھی ہے، اور وہ چاہے جس کو بھی چاہے جتنا عطا کرے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہوتی ہے اور اس پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔